बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का नौजवान, उसके ख्वाब और उनकी ताबीर, उनमें इतना फासला क्यों है? और जितना उसके ख्वाबों की ताबीर में फासला है, उतना ही पेरेंट्स और नौजवानों के दरमियान उससे बड़ा फासला है। और उसके अलावा अगर हम देखें, आज के नौजवान की जो उम्मीदें हैं हुक्मरानों के ऊपर और उनके ऊपर जो कवानीन इम्पोज किए जा रहे हैं, उनके मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं हल की बात इसलिए करना चाहता हूं, बेशक जितनी मर्जी डिबेट कर लें, घर घर यही मसला है। नौजवान जो है, उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं और आज जो मटेरियलिस्टिक दौर है, कोई भी शख्स अगर कोई खुद आगे बढ़ जाता है तो वो दूसरे का हाथ नहीं पकड़ता, बल्कि बढ़ते हुए के पांव पकड़ के खींचता है, उसको सीढ़ी से गिराता है। तो ये जो कॉपरेशन था, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन थी, उसमें गैप आ गया है। और इस गैप की वजूहात क्या हैं वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। और मायूसी जिसको कुफ्र करार दिया गया है हमारे दीन में, वो क्यों आजकल नौजवानों पे छाई हुई है, उन मायूसियों को दूर करने का क्या तरीकाकार है। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियात हैं। मेरे साथ मेरी पहली गेस्ट हैं सीमा अनवार साहिबा, सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में इनको। मेरे आज के दूसरे मेहमान हैं नौमान राठौर साहब, मेरे दोस्त भी हैं, कानूनदान हैं और इंतहाई ज़ीरक शख्सियत हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर ज़रार यूसुफ साहब, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। आगाज करते हैं सीमा अनवार साहिबा से। सीमा साहिबा, जब हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम करें, तो आपने कहा जी शमसी साहब आपने कोई हजारों प्रोग्राम पॉलिटिक्स पे कर लिए, कभी नौजवानों के मसाइल पे भी कर लें, जो इस वक्त हुकूमत कवानीन सख्त बना रही है उस पर भी कर लें, उससे मायूसियां फैल रही हैं। तो मैंने कहा जी ज़रूर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो मुझे बताइए कि नौजवानों की बात जब मैं कर रहा हूं तो आपके एतराज़ात क्या हैं इस हुकूमत के ऊपर, जो आपने रात बात की कि जी नौजवान मायूस हो रहे हैं, हुकूमत से मायूसी फैल रही है, वजह क्या है? थैंक यू सो मच शमसी साहब। असल में बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, किसी एक पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने सियासत से थोड़ा हट के बात की, जो कि बहुत मेजर इशू है हमारा इस वक्त माशरे का। देखिए, बच्चे और पेरेंट्स का बॉन्ड, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ अगर बिल्कुल ठीक तो है। देखिए, बच्चे आजकल माँ बाप से बहुत दूर हो चुके हैं। उसकी वजह बहुत ज्यादा तो है सोशल मीडिया, मैं समझती हूँ। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो है ड्रग्स। ड्रग्स ने आपके बच्चों को टोटली तबाह कर दिया है। उनका मेंटली, उनका फिजिकली, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह एक यही है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे जब राइट लेफ्ट होते हैं, जब उनमें तमीज़ ख़त्म हो जाती है, पेरेंट्स के साथ पहचान ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो अपना फैसला खुद करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। चाहे वो गलत डिसीजन करें, चाहे वो सही करें, उनको इसके बारे में कोई होश नहीं होता। तो बहुत सारी काजेज, यानी आपने मुस्तकबिल की फिक्र किए बगैर एग्जैक्टली, क्योंकि उनको होता है कि बस हम किसी तरह पैसा हासिल कर लें, चाहे वो टिकटॉक से हासिल कर लें, चाहे वो ड्रग्स बेच के कर लें। बच्चे आजकल के इंतहाई खराब हो चुके हैं और उसकी वजह मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा माएँ हैं। मैं खुद एक माँ हूँ, बट मैं समझती हूँ कि माँओं का कसूर इसमें बहुत ज्यादा है। बिकॉज दो चीजें हैं। देखिए, एक तो माएँ जब सोशल मीडिया खुद यूज करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनके हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि हमारा एक सर्वे, एक हमारा ईमान, एक इस चीज पर बिलीव है कि जो माँ प्रेगनेंसी में सोचती है, जो डिस्कस करती है, जो पढ़ती है, वो बच्चे पे बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब भी हैं चुके, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। तो बिल्कुल ये बात मौजूद है कि औरतें जब प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सोशल मीडिया यूज करती हैं, वो टिकटॉकर बनती हैं, तो बच्चे पर उसके नेगेटिव असर बहरहाल मौजूद होते हैं। और यही चीज फिर आगे जाके सोशल मीडिया, एग्जैक्टली, फिर यही चीज जाके पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनती है। एक मेजर वजह तो ये है। ठीक है। दूसरी, जिस तरह मैंने आपको डिस्कस की कि एक ड्रग्स, और उसके बाद तीसरी
ہماری حکومت کی پالیسیز جو ڈپریشن میں مزید اضافہ کرتی ہیں. ہاں وہ بتائیں ذرا. اب دیکھیں کہ ایک بچہ, میں آپ کو اپنے ہی بیٹے کی مثال دیتی ہوں کہ جرمنی وہ جاب کر رہا ہے اور یہاں سے ایئرپورٹ پہ گیا ہے تو اس کو روک دیا گیا کہ آپ کا سکین نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, آپ کا سیکیورٹی ایشوز ہیں. مجھے بتائیے ایک بچے کی نیکسٹ ڈے وہاں جاب تھی اور اس کو روک کر اس کی فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا. یہ کیا ایشوز ہیں جس پر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ سینکڑوں لوگ اسی طرح آف لوڈ ہوئے ہیں. جو میرڈ بچہ ہے آپ کا؟ جی بالکل میرڈ بیٹا ہے میرا, جو ابھی جس کی شادی ہوئی. جی بالکل بالکل. تو آپ مجھے دیکھیں کہ کتنے سارے ایشوز نوجوانوں میں حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو اگر خود یہاں پر آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہو جابز یا ایک اچھی ایجوکیشن, تو ایٹ لیسٹ ان کو باہر تو جانے دو. نہیں تو پتا تو نہیں سی کہ تسی کیڑی جماعت نال تعلق میرا خیال ہے کہ دبئی کی غالباً پوری فلائٹ, مجھے اس دن ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے بعد, اس سے 2 دن پہلے شاید, کہ دبئی سے پوری فلائٹ کو آف لوڈ کر دیا گیا. کوئی لیبر میں تھا, کوئی کیسے تھا, کن حالات میں نکلے بیچارے, کس سے ادھار لے کے نکلے, نوجوان کتنے تھے. تو بہرحال یہ حکومت کی غلط پالیسیز ڈپریشن کا مزید سبب بن رہی ہیں. ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو نئے قوانین آئے ہیں ان میں دیکھیں اب چالان ہو رہے ہیں 10,000 خدا کی پناہ ہوگا, مطلب اتنے زیادہ. اس پہ آتے ہیں. پہلے وکیل صاحب کو جو پکڑا ہے نا ہم نے آج, تو ان سے ذرا پوچھیں, اچھا یہ جو ماں کے سوشل میڈیا پہ جو ہم سلسلہ ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ آیت اللہ خمینی جب ایران کا انقلاب آیا تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. جی یہ ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جتنی حاملہ خواتین تھی نا ان کو انہوں نے ٹیپ ریکارڈ کے اوپر ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ سنا کریں, اور وہ جب روزانہ سنتی تھی تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جتنے بچے پیدا ہوئے ان میں سے بہت زیادہ حافظ قرآن بنے اور وہ دین کی طرف آئے, اور جو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایرانی انقلاب میں وہ بہت بڑی وجہ بنے. یہ تو بالکل امپورٹنٹ بات ہے. بعض اوقات اسی پنجابی چاہے سنے ہیں کہ نیکاں چو بد اور بداں چو نیک پیدا ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جہاں حضرت موسیٰ نے اپنے پرورش پائی, وہ ماں مومنہ تھی اور باپ آپ دیکھ لیں کیا تھا. اب جس کے گھر میں وہ انہوں نے پرورش پائی, جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ ہم کیا ایک بہانہ تلاش کر لیتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں, یا ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں, یا مائیں اپنی ذمہ داریاں بھول رہی ہیں کہ بچے جو ہیں اتنا ڈسٹنس کریٹ ہو گیا ہے پیرنٹس کے درمیان. ماں باپ اور بچے کے درمیان ماں ایک پل کا کردار ادا کرتی تھی. تو جدوں ماں ہی رات نو 9 بجے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بچے نو کہے گی کہ تیرے پیو نال بڑی مشکل گزارا کیتا ہے, تو پھر مینوں دسو کی بنے گا وکیل صاحب. تھینک یو شمشید صاحب, آپ کا جو ٹاپک سوال میرا لمبا ہے. نہیں جی نہیں, آپ کا بہت ریلیونٹ سوال ہے اور ٹو دا ٹاپک کے ساتھ بالکل ریلیونسی. اوکے دیکھیں جی, اس کی ایز اے منال ہماری پورے معاشرے کو آپ نے اس میں کور کر دیا. دیکھیں جو تربیت ہے, تربیت گاہ, وہ ماں کو ہی کہا گیا ہے. اچھا, ماں کی سرٹن ڈیوٹیز ہیں, باپ کی سرٹن ڈیوٹیز ہیں. ہمارے معاشرے میں اوور لیپنگ ہو رہی ہے. اچھا جی, اچھا دیکھیں, رزق کمانا, چیزیں کرنا, اور یہ ایک فزیکلی بھی جو میل ہے وہ ذرا جفاکش ہوتا ہے, اس کی ذمہ داریاں رسپانسبلٹی بھی ہے. فیمیل ذرا جذبات کے ساتھ اور وہ محنت کرتی ہے گھر میں, اچھی گھر میں جی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اور اس نے پھر گھر داری بھی اور میل کی ذمہ داریاں بھی کچھ جو وہ سنبھالتی ہے. ورکنگ وومن ہوتی ہے جو کہ گھر سے باہر بھی کام بھی بیچاری کرتی ہیں اور کچن بھی سنبھال رہی ہیں. اسی طرح اب جہاں پرابلم آ رہا ہے وہ دونوں جگہ پہ آ رہا ہے. ایک تو گھر سے بھی آ رہا ہے, سوشل میڈیا سے بھی آ رہا ہے, اور تیسرا اسکول کالجوں سے بھی انپٹ نیگیٹو آ رہا ہے, جو انہوں نے ڈرگز مافیا اور دیگر معاملات, تینوں چیزوں پہ. دیکھیے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, جاپان کی لے لیتے ہیں. وہ پہلے 3-4 سال 5 سال جو بچے کو پڑھاتے ہیں وہ چیزیں پڑھاتے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے.
کسی کی ہیلپ کرنا, اگر آگ لگ جائے تو ویسے کیسے بچنا ہے, جسے ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں, جو معاشرے کے ساتھ ہے. اس کے بعد جس کا جو ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے اس طرح جاتے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یار اتنا خوبصورت جملہ آپ نے بول دیا آج بڑے عرصے بعد, کہ جس کو ہم نے پاکستان سٹڈیز بنا دیا, وہ دراصل معاشرتی علوم تھا. جی معاشرتی علوم تھے وہ, تو اس کا نام ہی ہم نے بدل دیا. جی اب ہم نے کیا کیا کہ ایک گھر سے تربیت نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. وہ کلچر جو تھا بڑے بوڑھوں کا جو بیٹھتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے, ان سے درس لیتے تھے اور وہ امپلیمنٹ کرتے تھے, ان کی ایگزامپلز کوٹ کرتے, ان کی قربانیوں کا ذکر کیا کرتے. اور پھر ہیروز, آج کل ہمارے ہیروز ڈرامہ میں آتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں یہ بھی وضاحت کیجئے کہ آج کل قربانیاں دینے والوں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ ہو گئی ہے گھر میں بچوں میں, کہ تسی کی کھٹے ہے جو پازیٹیو تھا, جو ایماندار تھا, اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اس دنیا میں پیچھے رہ گیا ہے, اور جو کرپٹ ہے اس کو کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس نے کتنا پیسہ کمایا, چیز کمائی. سو یہ 3 پرونگ. اب ایک تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی آتی ہے, میڈم سیما نے جس طرح ابھی بتایا, گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایجوکیشنل پروگرام ایسے کریں جس میں اپنے ہیروز کو, اپنے جو معاشرتی علوم کو کمپلسری رکھیں. دوسرا ماں کا رول, جو اس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کی گائیڈنس, ان کی بھی, اور ہمارا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے, جس کو اس کو ایجوکیٹ کرے گا تو یہ نسل میں کیپیسٹی بہت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی جو اپنا نعمان راٹھور نے بات کی ہے نا, اس میں تھوڑا سا کوشچن ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ دوسرے کا سرخ منہ دیکھ کے یا ریڈ منہ دیکھ کے اپنا چپیڑوں سے نہیں سرخ کرنے کی کوشش کرتے. اسی طرح جی آج کے دور میں مینار پاکستان ہے نا, تو ایک ہی ہے. اب ایک بچہ ضد کر لے کہ میں تے اپنا گھر مینار پاکستان بنانا ہے, مینار پاکستان جیسا بنانا ہے. اب کر ہم یہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ایکسیس دے دی ہے امریکہ کے بارے میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, ان کے کلچر کے بارے میں بھی. اب کلچر تو کسی کا رہ ہی نہیں گیا نا اپنا, تو وہ اپنی کلچر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. دوسرا بھیڑ چال ہے, ایک باہر چلا گیا جی, لندن چلا گیا, اس کو وہاں کے مسائل نہیں ہے پتا, اور دوسرا اس کے پیچھے جا رہا ہے. یہ جو مسائل ہیں ان کے علم میں نہیں ہے, اور اپنے ملک جیسا ملک نہیں ہے. یہ تو حدیث پاک ہے نا, کہ آپ بتائیں کہ کمی کوتاہی کدھر ہے کہ بچے مایوس ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ نے مجھے بلایا. دراصل معاشرے کی جو بڑھوتی ہوتی ہے, معاشرے میں جو تربیت اور تعلیم و تربیت دی جاتی ہے, وہ ماں سے, باپ سے, اس کے بعد پھر معاشرے سے, بہن بھائیوں سے, پھر اس کے بعد حکومتی اقدامات سے پھر ہوتی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جب ڈرگ مافیا یہاں پہ آیا تو وہ ہمارے ڈکٹیٹر کی جناب کی مہربانی سے یہاں پہ پاکستان میں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو گئیں, جس کی وجہ سے ہم طلباء کو وہ کچھ نہیں سکھا سکے, وہ کچھ نہیں ہو سکا جو کہ اب ہمیں آج طلباء کی سیاسی ایکٹیویٹیز ختم کر دی گئیں, طلباء پہ بہت پابندیاں لگا دی گئیں. آپ دیکھیں کہ آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں, جب میں اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے اسکول میں باقاعدہ سوشل ورک ہوتا تھا. ہم باقاعدہ ایک دن وہاں پہ ایک دن میں 2 گھنٹے کے لیے ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ ٹریفک کنٹرول کرتے تھے. ہم پلانٹیشن تھے, ہم اپنے اسکول کی ڈسٹنگ کرتے تھے, ہم اپنے کلاس کی ڈسٹنگ کرتے تھے. آج وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بلا دی ہیں, اور ہم نے ایک جھوٹی شانہ شوکت کا ایک ملمہ کاری میں ہم لبادہ اوڑھ لیا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں نے اپنی, آپ اندازہ کیجئے گا کہ سن 1974 میں باقاعدہ NCC پروگرام شروع ہوا تھا, جس میں لوگوں کو جسمانی طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے, اور ایک ملک کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے. آپ کو ایک یونٹی ہوتی تھی, لیکن وہ یونٹی کو پارا پارا کرنے کے لیے اسکولوں سے, کالجز سے بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے, اور آہستہ آہستہ ہم سارا کچھ ایک ٹی وی پروگرام یا آپ سوشل میڈیا پہ آ گئے. اور سوشل میڈیا سے ہوتے ہوئے وہ ایسی ایک بیماری جس کے ساتھ, جس میں
جو اولاد ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ کے پیرنٹس وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ان کے فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی۔ پاکستان کے اندر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ نام نہاد جو اسلامی جماعتیں تھیں انہوں نے ہمارے کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وقت رونا دھونا اور گناہ اور ثواب کے چکر میں ہماری جو کلچر تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کی انٹرٹین کے لیے آپ کسی زمانے میں کلچر پروگرامز ہوتے تھے، میلے لگتے تھے، ٹھیلے لگتے تھے، لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ آج ریٹنگ کی دوڑ ہے، آج ریٹنگ کی دوڑ ہے۔ آج آپ کس چیز کو، آج جتنی بڑی بونگی کوئی مارتا ہے اتنا وائرل ہوتا ہے، اتنا وائرل ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں اخلاقی اور مورل ویلیوز میں کمی آ گئی ہے۔ ہمیں آج صرف اور صرف یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے کمایا جائے چاہے وہ ناجائز طریقے سے کمایا جائے۔ یہ ایک بالکل یعنی حرام حلال کی تمیز ختم کر دی گئی۔ اور آپ اندازہ کریں جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے یا ہمارے معاشرے میں ایک اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں، جن کو ہم آئیڈیل قرار دیتے تھے، جب ان کے چہرے ننگے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کے انتہائی مکروہ اور بدذات اور بدکار لوگ نکلے۔ لہٰذا ہمیں اس بات، آپ کا اشارہ کہیں عمران خان صاحب کی طرف تو نہیں؟ میں عمران خان کی طرف سے نہیں کر رہا، میں تو ملاؤں کی طرف بھی کہہ رہا ہوں۔ میں اوورآل میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہم نے سمجھا کہ یہ بڑے بڑے نیک ہیں، نیکوکار ہیں، پتہ چلا یہ تو بڑے کرک آدمی لوگ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سیما صاحبہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا کینوس کھول دیا ہے، اوپن کر دیا، یہ تو بڑا گھنٹوں پروگرام چاہیے اس کے لیے۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو جینڈر بیس مسائل ہیں، کیونکہ آپ خاتون ہیں، میل فیمیل، لڑکے لڑکیاں، اپنا کو ایجوکیشن کا دور ہے۔ ہمارے دور میں بھی کو ایجوکیشن تھی، لیکن ایک ڈسٹنس اور بڑی تمیز تربیت کے ساتھ اگر کوئی افیئر بھی ہوتا تھا باقاعدہ اس میں لو میرج کا نام دے کے اس کو ارینج میرج کنورٹ کیا جاتا تھا، لیکن آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آج جناب مٹیریلسٹک بچیاں، ان کا انداز سوچنے کا انداز کچھ اور ہے، چار بوائے فرینڈ رکھے ہوتے ہیں اور جناب وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے ٹاپ پرائرٹی پہ میں ہوں۔ تو یہ ذرا وجہ بتائیں کہ لڑکوں کی کیا کمپلیکسز ہیں ان کے، یا کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایز اے خاتون اس پہ زیادہ اچھی بات کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کو جی پلیز ضرور۔ کہ دیکھیے پاکستان اس وقت میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم سب کے لیے۔ جی بالکل۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اسکولوں میں اسمبلی ہوا کرتی تھی، ہم اس میں ترانہ، پاکستانی ترانہ پڑھتے تھے اور پھر ہم دعا کرتے تھے، بڑا خوبصورت، اور سب سے خوبصورت دعا تھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بہت خوبصورت، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور پورا اسکول کٹھے پڑھتا تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا ایک دور آیا کہ جب لاسٹ یہ نون لیگ کا دور تھا تو انہوں نے ترانہ ہی بند کر دیا، انہوں نے اسمبلی ہی ختم کر دی تمام اسکولز کی، اور وجہ بتائی جی سیکورٹی ایشوز ہیں۔ اچھا اسکولوں میں جب ترانہ بند ہو گیا، اسمبلی ختم ہو گئی، تو ایک آپ کیا سوچتے ہیں کہ بچہ آیا اسکول میں بیٹھا، پیریڈ کیا تربیت ہوگی اس کی؟ یہ ایک بہت غلط چیز ہوئی تھی جو میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گی پی ٹی آئی کو، انہوں نے اپنے دور میں آ کے اس اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج کل مجھے نہیں معلوم۔ اچھا یہاں ایک بریک کا وقت ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں، آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ ناظرین چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد جو ہی واپس آتا ہوں تو سیما صاحبہ اپنی بات مکمل کرے گی اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور انشاءاللہ میں اس پہ سیریز آف پروگرام کروں گا، اگر میرے یہی پینلسٹ مجھے اجازت دیں گے کہ جی یہ میرے پروگرامز میں آئیں گے بار بار اس پہ، تو پھر یہ ایک ریگولر میں ایک پروگرام ویکلی ایک رکھوں گا جب تک اس پہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوتی، اس کا حل نہیں نکلتا۔ بریک پہ جا رہا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین سیما گفتگو کر رہی تھی، میں مولا علی کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور یقیناً جب یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں صرف ملمہ سازی کر کے چالان، یہ جی اتنے چالان، اشارہ، ٹریفک قوانین، ہیلمٹ، یہ تربیت نہیں ہے، یہ سیفٹی ہے، سیفٹی ہے۔ اگر آپ نے تربیت کی ہو تو شاید ایکسیڈنٹ ہونا ہی بند ہو جائے۔ جی سیما صاحب، بات کی آپ نے کہ تربیت کی بیسیکلی کمی ہے، اور وہ گھروں میں ہے، سکولوں میں ہے، جہاں بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ لڑکیاں وہ جو لڑکے چوز کر رہی ہیں اس کی کیا وجہ؟ چوز نہیں کر رہی، وہ کھلاڑی ہیں،
انگلیوں پہ نچا رہی ہیں. یوں کہیں کہ لڑکے چکے جاتے ہیں. نہیں مزے کی گل ہے کہ اسی تینوں منڈے کوئی پتہ نہ ہوئے کہ ایک خاتون موبائل پھڑیا جائے تو تینوں دے نمبر اور مختلف ناموں دو. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں بہت زیادہ. آج کل کی لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ بس آنکھ کھولیں اور سونے کا چمچ منہ میں ہو, گاڑی بھی ہو, گھر بھی ہو, کنال کا. ایگزیکٹلی. وہ لڑکا 10 مرلے کا بھی نہیں. ہاں تجھے فارغ ہو جی 10 مرلے کا. اب وہ پھر لڑکوں کو اسی چکر میں پھنساتی بھی ہیں. وہ ٹک ٹاکر بن جاتی ہیں اور آپ کو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, قتل بھی ہوتی ہیں. ایک لڑکا چھوڑا, دوسرا لڑکا پکڑا, دوسرا چھوڑا, تیسرے کو کھایا, تیسرے کو چھوڑا, چوتھے کو کھایا. تو یہ جو ایک سسٹم چل پڑا ہے, میں شمسی صاحب پھر کہوں گی کہ یہ ٹک ٹاک بند ہونا چاہیے, اس پہ بین ہونا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پھر وہی بات کہ پیرنٹس بیچارے کہیں ایک جگہ پر آ کے مجبور بھی ہو جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد وسوں باہر. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اولاد عزیز ہوتی ہے, ایک سٹیج ایگزیکٹلی عزیز ہوتی ہے. نہیں, ایک سٹیج آتی ہے جب وہ منہ پھاڑ کے بچے کہتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب آپ کا کوئی رول نہیں ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کہاں پہ کمی ہے. میں سمجھتی ہوں بہت ساری کازز ہیں, ایک کاز نہیں ہے. جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پریگننسی کے دوران ماں باپ کا اس طرح سوشل میڈیا یوز کرنا, ماں باپ کا آپس میں کلیشز کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, بچوں پر پھر غلط اثرات پڑ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کا بھی ہے, اسکول کا بھی ہے, ڈرگز کا بھی ہے. تو یہ ہمیں ہر چیز پہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بیسیکلی ان لاز کو امپلیمنٹیشن سے پہلے ہمیں تربیت پہ توجہ دیں. ان ماؤں کے بارے میں بھی کوئی بات کریں نا, آپ خاتون ہیں چونکہ کہ جو رات کو بیٹھ کے صرف یہی بات کرتی ہیں کہ میں بڑا صبر کیتا ہے ساری زندگی. غلط ہے. صبر اینا کہ کیتا ہوں کہ دس دی اینا. اب میں آپ کو بتاؤں, کہیں ایک جگہ پر اگر باپ بچوں کو یہ کہتا ہے کہ جی تمہاری ماں غلط تھی اور میں نے صبر کیا, اور کہیں ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے صبر کیا تمہارا باپ غلط تھا, شمسی صاحب میرا دعویٰ ہے وہ بچہ نہ ماں کی عزت کرے گا نہ باپ کی عزت کرے گا. بالکل ٹھیک بات. اچھا راٹھور صاحب, یہ بڑی اہم, یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ گھر گھر کا ایشو ہے. یہ آپ جو گھر بچے آپ جیسے بادب لوگ جو ہیں, تربیت یافتہ لوگ ہیں, یہ ہماری شاید آخری نسل ہے کہ جو بڑوں کی عزت کرتی ہے. اللہ کرے اگلے بچے بھی کریں دیکھ کے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو سیما صاحبہ امپورٹنٹ باتیں کر رہی ہیں 3-4, ان کو روکنے کا سبب کیسے بنا جا سکتا ہے؟ یعنی میں, آپ, ڈاکٹر صاحب یا سیما صاحبہ, کس طرح ہم اس سوسائٹی میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ منڈے نو کس طرح سمجھائے بندہ کہ یار اپنا ایدے لئی 4 لڑکے نے ایدے کول, تو شاید سارے تو اینڈ تے ہو میں اینا امپورٹنٹ نہ ہو میں, لیکن انہیں سب نو کھڑا رہی ہوندی ہو. دیکھیں جی, ایجوکیشن جو ہے نا جی, وہ ایجوکیٹ کرنا, اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ, اس کا مطلب ڈگری نہیں ہے. ڈگری نہیں ہے جی, ڈگری نہیں ہے. دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے, پہلے امپیکٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کا امپیکٹ یہ جا رہا ہے نیگیٹو کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ کیسز, ہزاروں کے حساب سے لاہور کے اندر خلا کے کیس سب سے زیادہ. اچھا, طلاق کی ریشو بڑھ گئی, طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے, خلا ناکام ہو رہی ہیں, ناکام ہو رہی ہیں جی. اس کا امپیکٹ کیا آ گیا؟ امپیکٹ یہ آ گیا کہ دونوں میں برداشت نہیں ہے, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. آپ نے جو فیمیل کی بات کی ہے جی, اب کیونکہ جو ٹک ٹاک ہے یا جو میڈیا ہے وہ آپ کو انتھینٹک رپورٹ بھی دے رہا ہے. وہ دیکھ کیا رہا ہے آپ کے انتھینٹک, یہ بڑا امپورٹنٹ, انتھینٹک جی. ہاں, اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو کنٹینٹ جو دکھا رہے ہیں اس کے ذہن پہ کیا اثر دے رہا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. اب فار انسٹنس کہ ایک لڑکا, ہم ہیروز تو دکھا نہ لڑکیوں کو دکھا رہے ہیں نہ لڑکوں کو دکھا رہے ہیں. جب ہیروز ہی ہماری ہیروز, لڑکیوں کی ہیروز ٹک ٹاکرز ہیں اور لڑکوں کے ہیروز, میں 4 نام نہیں لینا چاہتا, کوئی دعویٰ ہی کر دے گا میرے اوپر جا کے جانے کا اپنا کام ڈیمیجز کی. وہ 4 ایسے ہیں جو رات کو بیٹھ جاتے تھے ٹک ٹاک پہ اور وہ جناب بچوں کو غلط تربیت کرتے تھے. ہم نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے, اچھا کاروبار انہوں نے کچھ اور ہی نکلے. اسی طرح لانڈرنگ نکلی ان کی ساری, اسی طرح پکڑے گئے, انہوں نے اپنے آپ کو کورنگ کچھ اور دکھایا ہوا ہے. کچھ دیکھیے, ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ فیمیل ہو چاہے میلز ہو, جب تک ان کو ہمارا جو ایکچوئل میں معاشرہ ہے اس کی تربیت اس کے ہیروز اور ہیروئنز نہیں بتائی جائیں گی, ٹھیک, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یس, ہر چیز نہیں بتائی جائے. دیکھیں اسلام میں فیمیلز نے
تجارت بھی کی ہے, جنگیں بھی لڑی ہیں. کیا بات ہے. ہماری جو تربیت تھی ہماری خواتین کی, ان کی آئیڈیل تھی جناب محترم حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں یا جو وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے ڈرائیو کرنی ہے یہ سارا معاشرہ. ہم نے ڈرائیو کیا ہوا ہے سب کانٹیننٹ کا معاشرہ, جو ہمارا خاتون جو ہوتی ہے وہ نسلوں کی وارث ہوتی ہے. شمسی صاحب, ہماری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تو ہم نے کس طرح قربانیاں دی, کیا کچھ ہوا, سیکریفائس نہیں بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں بحث اچھی طرف چل پڑی ہے. راٹھور صاحب کی ایک بات پہ میں یہ کومنٹ کا تبصرہ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں اور جو خلا ہو رہی ہے وہ بھی بیسیکلی اس میں ایک مٹیریلسٹک اور جناب لالچ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, جس میں رشتے کرتے وقت اور لوگوں کو بتاتے وقت کہ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جناب علی کہ میں کروڑ پتی آدمی ہوں, ایک خاتون بتاتی ہے کہ جی کہ میرے پاس تو اتنی جائیداد ہے. لہٰذا وہ جائیدادوں اور دوسری چیزوں اور پھر ان کی اپنی جو انکم ایسی بتائی جاتی ہے جو کہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, جس پہ لوگوں کو پھانسا جاتا ہے, اور پھانسنے کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جب ریئل زندگی میں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اصل حقائق کا سامنے آتے ہیں, تو پھر خلا کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر ان کی اپروچ ٹھہرے, یہ تو ہو گئی جس نے اٹریکشن دلوائی کہ میری اتنی پے ہے, میری اتنی جائیداد ہے. اب جو لالچی لوگ ہیں وہ اس لالچ میں آپ, جب تک لالچ زندہ ہے تب تک فراڈیا جو ہے بھوکا نہیں مر سکتا. بالکل کامیاب ہے. کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے, میں اب ناظرین آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, جب بیٹی کا رشتہ آئے, میں اپنی ہڈ بیتی بات کر رہا ہوں, پہلا رشتہ یہ آئے اس کو کنسیڈر کریں وداؤٹ لالچ. اس میں آپ دیکھیں اس کا فادر کیا ہے, اس کا خاندان کیسا ہے, بچہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کی فیملی کیسی ہے. اگر وہ خاندان اچھا ہے تو پہلے رشتے میں ہی آپ ہاں کریں بجائے لالچ کے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ لالچ میں پھر کوئی خیر نہیں ہے, وہ نعمان راٹھور صاحب کی بات درست ثابت ہوتی ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بات کریں کہ ہمارے جو بیسیکلی اولاد کے درمیان ہماری بانڈنگ میں کمی آ رہی ہے, اس میں ماں اور باپ دونوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں سائیکولوجیکلی بتائیے گا تھوڑا سا کہ ایک تو ماں باپ کی ہو رہی ہے کیونکہ رشتوں کا تقدس تھا, احساس تھا. اب ایک خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, پروگرام لمبا ہو جانا ہے لیکن بات آپ کریں. ایک خاتون کا واقعہ سامنے ہے کہ اس نے اپنے افیئر کی خاطر اپنے سگے بچے کو مروا دیا. یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. ایک بچہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایک واردات ہوئی, اور ماں کبھی ایسا نہیں کرتی تھی. ماں ایسا نہیں کرتی, اور ہم نے باپ کو دیکھا زہر دے دیا اپنی اولاد کو ایک خاتون کی خاطر. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا اس پہ بھی بلکہ ذرا بتائیے ذرا اس پہ. کہ جو مدر ہیں, جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مدرز جب اپنا فیڈ نہیں کراتی, شمسی صاحب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ بچے اور ماں کا یہ ذرا بتائیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ فیڈ کراتی ہے تو وہ بچے کی سانسیں یا وہ ایک لمس نہیں, وہ آپس میں لمس ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ اینڈ ٹل ڈیتھ تک جو ہے وہ اب تو یہ بچوں کا بچے کی پیدائش کے بعد جب ہم بچے کو ماں کے ساتھ لٹاتے ہیں تو وہ ایک لمس ایک ایسا جناب احساس ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو ہم ماں کو اچھا یہ وجہ بتائے نا, جو نوجوان بچے بچیاں سوئے ہوئے پیرنٹس کو ایک لڑکی کی خاطر مرڈر کر دیتے ہیں, لڑکی اپنے پیرنٹس کو مرڈر کر دیتی ہے. یہ بیسیکلی یہ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر شاہد صدیق کا قصہ آپ کے سامنے ہے. اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ڈرگس ہے. اچھا, کیونکہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا بیٹے کے بارے میں بھی بہت برذرائع سے پتا چلا کہ وہ آئس کا انتہائی زبردست انسان تھے وہ. حالانکہ شاہد صدیقی صاحب جو تھے ان کے شاہد صدیق, جی شاہد صدیق, ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. میں میرے کولیگ تھے اور میرے ساتھ کام کرتے ہیں. نہیں وہ ان کی پرسنل ہوں گی, لیکن جو ہم نے پولیٹیکلی میں ان کو جانتا ہوں وہ پی ٹی آئی سے تھے. وہ پی ٹی آئی سے تھے, لیکن بہرحال نہیں ہو ان کا کیا کریکٹر تھا یا کیا بات تھی ان کی جناب علی بات نہیں کرنا چاہوں گا. بات دراصل یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے بیٹے نے جو اپنے باپ کو مرڈر کروایا, ان کا قتل کروایا, اس کے پیچھے بھی ڈرگز تھیں اور ایک خاتون, یعنی لڑکی کا ہاتھ بھی تھا, یہ اجتماعی طور پہ یہ بالکل ہاتھ تھا. اب دیکھیں جی کہ آپ اپنی اولاد کو کے ساتھ جو آپ تعلق واسطہ ہے اس کو بانڈنگ بنانے میں ماں اور باپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جہاں پہ ماں کا رول ہے وہ ماں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتی ہے کہ
کہ آپ نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اور باپ جو ہے وہ اس بات کو یہ کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی ماں سے زیادہ بہتر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، لہٰذا ماں آپ کی جو ہے وہ بہترین خاتون ہے، آپ اپنی ماں کی عزت کریں گے۔ لیکن جہاں پہ دونوں والدین، والد اور والدہ، اپنے بچوں کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی جیسے کہ سیما انوار صاحبہ نے کہا ہے کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ایک نفسیاتی بیماری کے ساتھ ساتھ وہ ایک سائیکولوجیکلی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آج کل اوورآل ڈپریشن تو ہم نے بہت ساری چیزوں کا کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم سارا دن بیٹھ کے یا تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ہم ایسے کام ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ مختصراً بتائیے گا کہ جم کتنا افیکٹو ہے، جو بچے جم جانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جم کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ صبح باغ میں نکلیں، آپ پارک میں جائیں، آپ سڑک پہ راؤنڈ کریں، سیر کریں، آپ اگر کوئی ایکسرسائز کریں، آپ کچھ اور نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کا سودا سلب لینے کے لیے بازار پیدل جائیں۔ اب جو ایکٹیویٹی ہے جو دونوں مہمانوں گرامی کی، قانونی طور پہ آپ بتائیں کہ یہ بھی تو ڈپریشن ہے نا کہ ایک بچہ موٹر سائیکل پہ نکلا ہے، پیپر دینے جا رہا ہے، اس کو سارجنٹ اس کو پیپر کی پرواہ نہیں ہے، اس سارجنٹ کو، میں نے یہ واقعات بھی دیکھے ہیں، اس کا سال ضائع ہو گیا بچے کا، وہ اس کو پکڑ کے کھڑا ہے۔ اس کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ اس کو کم از کم پیپر تک تو پہنچائے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو بچہ پیپر تو دینے جا رہا ہے، لیکن وہی بات آگے کہ تربیت تو ہونی چاہیے نا، اپنے چیزیں مکمل کر کے تو جائے۔ اس طرح تو یہی بات ہوگی کہ وہاں پیپر دینے جا رہا ہے، ہیلمٹ نہیں ہے، تو اسی طرح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیپر دینے جا رہا ہے وہاں جا کے چیٹنگ کرے، رول نمبر سلپ نہیں ہے، رول نمبر سلپ نہیں، اپنی چیزیں مکمل کر کے جائے اور پہلے سے تیار ہو کے جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا پھر آگے تو جی ہمارے اس کی لا سارے اویلیبل ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جو امپلیمنٹیشن ہوگی اور ایکول امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ میرے لیے بھی وہی لا ہے اور ایک جو مرضی آپ کے لیے بھی وہی لا، سیما کے لیے بھی، میڈم سیما کے لیے بھی، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، ہمارے لیے ہیں جی، سب کے لیے، لیکن بڑی مچھلیوں کے لیے اسلام کے لیے، اسلام سے سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے۔ سر آپ دیکھو نا، ساڑھے صدر صاحب نے تو لے لیا نا اپنا استثنا لے لیا صدر صاحب نے۔ صدر دے سالم دی استثنا دی گل کر دیو سر، تو جنہاں نو اصل استثنا ملیا تسی انہاں دا ذکر ہی نہیں کردے۔ صدر دا کی ضروری سی؟ وہ اسی جمہوریت دا حصہ سمجھنے نا صدر نو؟ نہیں سر، میں سمجھنا کہ جناب علی کسی دا بھی ضروری نہیں سی، لیکن اگر جناب علی ایک سپریم کمانڈر نہیں، پھر وہ کہدا ہوا ہے جناب علی۔ ابھی اگر سیما صاحبہ کہہ دیں کہ عمران خان کو بھی استثنا دے دیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ پرائم منسٹر تو وہ بھی رہے، نہیں پرائم منسٹر کو نہیں نا ملا۔ اچھا وہ اس نے جان کر ہی لیا نا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے لے لیا اس کا فائدہ کسی اور کو بھی ہو جانا ہے۔ اچھا سیما صاحبہ آپ بتائیں ذرا کہ یہ جو قوانین صرف اپنے اسپیسیفکلی اپنے مفادات کے لیے بنائے جاتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کے لیے نہیں بنائے جاتے، تو اس کے بارے میں آپ، کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم بالکل، مجھے شمسی صاحب یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے یہ تمام لاز وہ بنائے ہیں جو یورپ، امریکہ، لندن میں بنائے جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے وہ فیسیلیٹیشن قوم کو دی ہے جو ان قوم مالی طور پہ ان کو ٹیکس بھی ہم سے لے رہے ہیں، معاشی طور پہ مضبوط کیا ہے، ایک مزدور بندہ نفسیاتی طور پہ مضبوط کیا ہے، آپ نے کیا دیا ہے شمسی صاحب؟ یا تو آپ واقعی پھر لاز سب کے لیے ہے نا، پھر آپ جب اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پروٹوکول سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کیا یورپ میں پہلے کمپلیکسز سے ختم کر لو، مجھے بتائیں کہ یورپ میں یقین کریں کہ پرائم منسٹر آپ کا ٹرین میں چل رہا ہوتا ہے، پبلک ٹرام میں چل رہا ہوتا ہے، تو کیا آپ نے وہ کیے؟ پہلے یہاں پہ سیما صاحبہ ایک پرائم منسٹر وہ بھی آیا تھا جو مجھے اور آپ کو پہلے جس کے پیچھے ہم لگے تھے، وہ کہتا تھا کہ میں فرانس کا، اٹلی کا یا فلان جگہ کا وہ سائیکل پہ جاتا ہے، تو خود وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا۔ شمسی صاحب آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں تو وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ پرائم منسٹر سری پایہ آپ کے ہیلی کاپٹر میں منگوایا۔ اچھا نہیں، اس سری پایہ میں گل وہ بھی ڈسکس کریں، وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے آپ 35 پینچر کا الزام تھا، وہ ثابت ہو، نہیں وہ پھر ایسا ہی ہے نا، پھر یہی تو میں نہیں، ویسے ہیلی کاپٹر والا تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، تو آپ شمسی صاحب میں نے سری پایہ بھی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ 55 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے بل بنتا ہے، وہ بھی وہ فواد
चौधरी का दावा था। जी तो बहरहाल ये देखें कि आप, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर आपने कौम को, जिस तरह आपने बताया कि बच्चे के एग्जाम, और नमान साहब भी इसको फेवर कर रहे हैं, मैं इसको फेवर। अच्छा मैडम, यहां ये बताएं कि क्यों ना कम्प्लेक्स हो बच्चा, जब वो देखता है मरियम का प्रोटोकॉल, जब वो देखता है इमरान खान को जेल में, उसका बाप अगर जेल में हो तो उसका प्रोटोकॉल कुछ और है, इमरान खान का कुछ और है। और इसी तरह आप देखें वीआईपी कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा तो कम्प्लेक्सेस खत्म नहीं होंगे। असल में तो वीआईपी कल्चर जो है वो फसाद की जड़ है। साहब सबसे पहले मैं आपको वो असल में वीआईपी कल्चर पैदा करने के लिए बेसिकली एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जिसको हम सिक्योरिटी थ्रेट्स का नाम देते हैं। वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मौरूसी सियासत जिस पर हमारे मुल्क में बड़ी आवाज उठी थी, वो जेन्युइनली है कि आपका कुछ नहीं करैक्टर, आपकी कोई एजुकेशन नहीं, आपकी कोई वर्थ नहीं, बट क्योंकि आपके बाप दादा जायदाद थे, मालिक थे, वो लीडर थे। अच्छा यहाँ एक और मैं नाज़रीन के लिए बात करना चाहता हूँ नोमान साहब। मैं बहुत छोटा था, 5 साल का होऊंगा, 4 साल का होऊंगा, या जितना भी एज, बहुत छोटा था। उस वक्त ना लकड़ी की तलवारें हम लेके निकल जाते थे जब भुट्टो का इलेक्शन हो रहा था, कौमी इत्तेहाद एक साइड पे था, बहुत छोटे थे हम। तो मुझे याद है भुट्टो साहब जलसा कर रहे थे, कोई वीआईपी कल्चर नहीं था, और मैंने भुट्टो साहब को इस तरह बड़े करीब से देखा बचपन में। अच्छा, मैंने एक ना वो सुने, उन्होंने अपना एक कफ खोला हुआ था, वो जो एक मिजाज था उनका, और आज आप किसी लीडर के करीब फटक के दिखा दें। सही, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की शमसी साहब आपने। उस वक्त के चैलेंजेस और थे सर, चैलेंज उस वक्त अली खान को गोली लग चुकी थी। जी जी जी, उस वक्त देखें आप, कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपका बचा था? एक मिनट, आप ये देखिए कि आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं ना, आप अपने काउंसलर से मिलके दिखा दीजिए इलाके। ये कल्चर डेवलप हो गया। मैं यही कह रहा हूं कि उस वक्त के चैलेंजेस और थे, अब के चैलेंजेस और हैं। अब ना वो साथ के लोग रहे, ना उस तरह के लीडर रहे। ये लीडर अवाम में भी उस तरह का वो है नहीं। आई टू आई जो कनेक्शन था जी, भुट्टो साहब को कोई जूता दिखाता है तो उसका जवाब भी देते थे, भुट्टो साहब को कोई बोतल दिखाता है तो उसका भी जवाब देते थे। आज पता ही नहीं होता किसके पास क्या है, कोई बैनर लेके खड़ा है, कोई नारा लगा रहा है वो। अच्छा, मैं हैरान था कि उस वक्त के लीडर भी बाय नेम वाकिफ होते थे एरियाज के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को। और आज क्या है आप देखें, जहां अगर इमरान खान पहले वजीर आजम बनने से पहले कुछ और था, तो जब वो बन गया तो अपने वजीर आजम हाउस में बुला के किसी की फौतगी की, वो अपने करीबी अकरबा के जनाजों में नहीं गया। आप देखें ना जरा, ये लेवल था, अफसोस करने की आदत ही नहीं थी। तो अच्छा सर, मैं समझता हूं कि ये अखलाकी तौर पे भी मेरा ख्याल है कि उनमें काफी वीआईपी कल्चर। बिल्कुल आखिर में जी आधे मिनट का यानी 30 सेकंड का एक मैसेज वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट। जी, वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं उसमें वो जरूरी है कि जहां पे दूसरे मुमालिक जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर दारंदाजी कर रहे हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, लेकिन वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और ये हमारे बच्चों में कम्प्लेक्सेस बढ़ रहे हैं वीआईपी कल्चर की वजह से, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, कल्चर की वजह से बढ़ रहे, मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से भी बढ़ रहे हैं, दोनों की बढ़ रहे हैं। सिर्फ सिक्योरिटी उन्हीं को मिलनी चाहिए जो कि मुल्क के लिए एसेट हैं और उनकी रिक्वायरमेंट। ठीक है जी मोहतरम जी, वीआईपी कल्चर डेफिनेटली कोई भी इसको, क्या हमारे बच्चों पे उसके बुरे असरात हो रहे हैं, बेइंतहा बुरे असरात हो सकते हैं। इसके साथ ही फिर वही बात आ जाती है, मौरूसी सियासत के भी सख्त अगेंस्ट हूं, उसको भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जर्रार यूसुफ साहब, जनाब मोहतरम नौमान राठौर साहब, मोहतरमा सीमा अनवार साहिबा। मेरे सवालात के जवाबात बड़े खुले दिल के साथ मेरे मेहमान गिरामी ने दिए, सबका शुक्रिया। और आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।